अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है नूर राजपूत का नावल अनकबूत, एपिसोड 54। दिन गुजरा, शाम ढली, रात हो गई। क्या सूरत हाल है? वो अब वली से पूछ रहा था। बाहर हालात कंट्रोल में हैं, लेकिन मीडिया की गाड़ियां अब भी मौजूद हैं। वो किसी बयान का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें इंतजार करने दो। उसने अपनी तवज्जो सोफे पर बैठी फजर पर मरकूज की। तुम्हारे जज्बाती फैसलों ने इस कंपनी को आज यहाँ ला खड़ा किया है, लेकिन अब ये मेरा मसला है। उसने अपनी फ़ोन की स्क्रीन ऑन की और उरूजा को कॉल मिलाई। वो रईस हेड ऑफिस में थी। मैंने कोई जज्बाती फैसला नहीं किया। ये लोग हैं जो मुझे जीने नहीं देते। मैं अपने उसूलों से पीछे नहीं हट सकती। वो गुर्राई, आंखें अभी तक सुर्ख थीं। रईस ने एक गहरी नज़र उस पर डाली। इतनी हठ धर्मी कहाँ से आई थी उसमें? ये उसूलों पर डटे रहना कहाँ से सीखा था उसने? उरूजा, मुझे रिजल्ट चाहिए, हर हाल में। उसने रुख मोड़ा। उसकी आवाज में कोई लचक नहीं थी, जैसे कसम उठा ली थी कि जब तक ये मामला निपटेगा नहीं वो कहीं नहीं जाएगा। एक मसला है। दूसरी तरफ से उरूजा की पुरएतमाद आवाज आई। वीडियो एक गैर मुल्की सर्वर से अपलोड हुई थी और उसे अब खुदकार तौर पर डिलीट किया जा चुका है। उसका डिजिटल सुराग तकरीबन नामुमकिन बना दिया गया है। ऐसे लगता है जैसे ये कभी थी ही नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा। ठीक है, अगर हम उस वीडियो को नहीं पकड़ सकते तो हम उसके बनाने वाले को पकड़ेंगे। दूसरा रास्ता इख्तियार करो। दानियाल पर फोकस करो। कॉल बंद हुई। रईस ने वली की तरफ देखा। दानियाल कहाँ है? वली ने एक टैबलेट आगे बढ़ाया। उसके घर के बाहर हमारे लोग मौजूद हैं। वो कल रात से घर पर ही है। शायद फतह का जश्न मना रहा है। उसकी फतह को मातम में बदलने का वक्त आ गया है। अब सारे सबूत बाहर लाने का वक्त आ चुका था। वो सर्वर ढूंढ रहे थे मगर वो नहीं मिला, पर बाकी सबूत तो उनके पास ही थे। पुलिस कमिश्नर से बात करो। उन्हें कहो कि उस लड़की की असल वीडियो हमारे पास है जिसमें उसने सच बताया है। उस वीडियो की बुनियाद पर फौरी गिरफ्तारी अमल में लाई जाए। ये वीडियो उसके मरने से पहले मौसूल हुई थी तो ये असली थी। वली ने इस बात में सर हिलाया। ये रईस का तरीका था। उसने पहले कोई सबूत बाहर नहीं आने दिया ताकि दुश्मन पुरसुकून रहे। दानियाल कहीं भागे ना। सुबह होने से पहले पहले पुलिस की एक खुसूसी टीम ने दानियाल के मोहल्ले का घेराव किया। उन्होंने बड़ी फुर्ती और एहतियात के साथ उसे गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसका फ़ोन और लैपटॉप कब्जे में ले लिया। जब फ़ोन की तलाशी ली गई तो सच्चाई की परतें खुलती चली गईं। उसके फ़ोन से रानिया की दर्जनों तस्वीर मिलीं। कुछ असली थीं जबकि कई ऐसी नकली और काबिले एतराज़ तस्वीर भी मौजूद थीं जिन्हें डिजिटल तरीके से बनाया गया था। ये वाज़ेह था कि वो उन असली और नकली तस्वीरों के ज़रिए रानिया को ब्लैकमेल कर रहा था और उस पर दबाव डाल रहा था। रानिया की असल वीडियो के साथ मिलकर ये सबूत दानियाल को मुजरिम साबित करने के लिए काफ़ी थे। इसी दौरान रानिया के घर वालों से भी तफ्तीश जारी थी, जिन पर तशद्दुद और खुदकुशी पर उकसाने के इल्ज़ामात थे। अगली सुबह मनार के कॉन्फ्रेंस हॉल में तिल धरने को जगह नहीं थी। इस स्टेज पर रईस, औरंगजेब, फजर और पुलिस के आला अफसरान बैठे थे। वली और फलक पहली कतार में मौजूद थे। उनके साथ सफदर भी था। रईस मामला देख रहा था, ये उसके लिए काफ़ी था। रईस ने माइक संभाला। कल यहाँ जो कुछ हुआ वो एक अफसोसनाक वाकया था। एक नौजवान जिंदगी ज़ाया हुई और हम सब इस पर गमज़दा हैं। लेकिन इस गम की आड़ में एक घिनौनी साजिश की गई जिसका मकसद मनार फैशन को बदनाम करना था। उसके इशारे पर कॉन्फ्रेंस हॉल की बड़ी स्क्रीन ऑन हो गई। पुलिस अफसर ने तस्दीक की कि जाली वीडियो के अपलोड का सुराग तो ना मिल सका क्योंकि इसे इंतहाई शातिराना अंदाज में डिलीट कर दिया गया था। लेकिन असल मुजरिम यानी दानियाल को रानिया की अपनी वीडियोस
اور اس کے فون سے ملنے والے ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد پر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ دانیال رانیا کو مسلسل بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کے بعد رئیس نے دوبارہ مائک سنبھالا۔ جہاں تک منار فیشن پر لگائے گئے الزامات کا تعلق ہے تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ دانیال کو اس کی غیر پیشہ ورانہ حرکتوں کی وجہ سے اس واقعے سے بہت پہلے ہی کمپنی سے برطرف کیا جا چکا تھا۔ ایک سابق ناراض ملازم کے ذاتی فعل کی ذمہ داری کمپنی پر عائد نہیں ہوتی۔ منار فیشن پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور ہم ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ سب کی نظریں اب فجر پر تھیں، جو کل والے لباس میں تھی۔ نہ تو وہ لوگ پوری رات سوئے تھے اور نہ گھر گئے تھے۔ یہ رات انہوں نے منار میں ہی گزاری تھی۔ میرا نام فجر معراج ہے اور میں منار کی CEO ہوں۔ کل تک لوگ مجھے ایک ظالم، ایک قاتل کہہ رہے تھے۔ آج سب سچائی جان چکے ہیں۔ لیکن سچائی صرف یہ نہیں ہے کہ رانیا کو کس نے مارا۔ سچائی یہ ہے کہ رانیا کو ہمارے معاشرے کے افریط نے مارا ہے۔ اس سوچ نے مارا ہے جو عزت کو بیٹی کی جان سے زیادہ اہم سمجھتی ہے۔ اس کی آنکھیں سوتی ہوئی تھیں اور اس کی آواز میں درد تھا۔ میں آج ہر لڑکی سے بات کرنا چاہتی ہوں جو ڈر رہی ہے، جو خاموش ہے، جو سوچتی ہے کہ ایک تصویر یا ایک ویڈیو اس کی زندگی کا فیصلہ کر دے گی۔ میری بات سنو۔ اس نے جیسے پوری دنیا کی لڑکیوں کو مخاطب کیا تھا۔ تمہاری زندگی کسی کی دھمکی سے، کسی کے بنائے ہوئے جھوٹ سے 1000 گنا زیادہ قیمتی اور اہم ہے۔ فلیش لائٹس ان کے چہروں پر چمک رہی تھی۔ پہلی رو میں بیٹھا ولی اس کی ذہنی حالت سے واقف تھا۔ اکثر جب لڑکیاں اس صورتحال سے گزرتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ انہیں لگتا ہے کہ موت ہی واحد حل ہے۔ لیکن میں آج آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ خودکشی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ خودکشی ان درندوں کی جیت ہے جو آپ کو ٹوٹا ہوا، ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اپنی جان لے کر آپ انہیں سزا نہیں دیتی، بلکہ انہیں کامیاب ہونے کا موقع دیتی ہیں۔ آپ کی جان آپ کے دشمنوں کے لیے اتنی سستی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی آواز بلند ہوتی گئی اور اس میں ایک نئی گونج پیدا ہو رہی تھی۔ ہمت مت ہارو۔ اگر کوئی تمہیں بلیک میل کرتا ہے، اگر کوئی تمہاری عزت پر حملہ کرتا ہے تو چھپو مت، آگے بڑھو، بات کرو، اپنے والدین کو بتاؤ، دوستوں پر بھروسہ کرو، قانون کی مدد لو، چیخو چلاؤ، لیکن خاموش رہ کر اندر ہی اندر گھٹ کر مت مرو۔ لیکن ظلم یہ ہے کہ والدین تک مارجن نہیں دیتے، وہ بھروسہ نہیں کرتے۔ تمہاری خاموشی تمہیں نہیں بچائے گی، تمہاری ہمت تمہیں بچائے گی۔ تمہاری شرافت اور تمہاری مظلومیت تمہیں نہیں بچائے گی، تمہاری طاقت تمہیں بچائے گی۔ لوگ تمہیں بیچاری کہیں گے اور تمہارے جنازے پر آنسو بہا کر بھول جائیں گے۔ اس لیے بیچاری بن کر مرنے سے بہتر ہے بلا بن کر لڑو۔ جو مارے اسے مارو، جو پہچان چھینے اسے چیر پھاڑ دو، لیکن ہمت مت ہارو۔ اپنی جان مت گنواؤ، یہ اتنی سستی نہیں ہے۔ چشمے کے پار بھی اس کی ہیزل آنکھوں میں نمی دیکھی جا سکتی تھی۔ یہ جملہ ایک گونج کی طرح ہال میں پھیل گیا۔ ایک گہری خاموشی تھی جو اس کے اضطراب کو بیان کر رہی تھی۔ ساتھ بیٹھا رئیس فخر سے کندھے چوڑے کیے ہوا تھا۔ اس سے لاکھ اختلافات صحیح، مگر یہاں وہ اس سے متفق تھا۔ اس حادثے نے میری اندر کی آگ کو بجھایا نہیں، بلکہ ایک نئی روشنی بھر دی ہے۔ میں فجر معراج نہ رکوں گی نہ جھکوں گی۔ ہم سب مل کر رانیہ اور اس جیسی ہزاروں لڑکیوں کی شناخت کے لیے کام کریں گے۔ منار فیشن اب صرف کاسٹیومز نہیں بنائے گا، یہ ان عورتوں کے لیے ڈھال بنائے گا جو اپنی پہچان بننا چاہتی ہیں۔ یہ جنگ آج سے شروع ہوتی ہے۔ میں آج اپنے پروجیکٹ کا اعلان کرتی ہوں جو لڑکیوں کی شناخت اور پہچان کے لیے ہے۔ یہ پروجیکٹ رانیہ بہت جلد منظر پر آئے گا۔ مجھے امید ہے اس حادثے کے بعد لوگ ضرور اپنی سوچ بدلیں گے۔ پتہ نہیں لوگ سوچ بدلتے یا نہیں، مگر میڈیا کا بیانیہ بدل چکا تھا۔ رئیس کے چہرے پر ایک ہلکی، تقریباً ناقابل دید مسکراہٹ ابھری۔ اس نے ایک سرکش لڑکی کو ایک لیڈر بنتے دیکھ لیا تھا۔ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، مگر آج
اس جنگ کا سب سے بڑا سپاہی تیار ہو چکا تھا۔ منار کے در و دیوار آج ایک عجیب سی سنجیدگی میں لپٹے ہوئے تھے۔ ہال میں آتی دھوپ، جو ہمیشہ لوگوں کی گہما گہمی اور قہقہوں سے روشن رہتی تھی، آج کچھ ہلکی، محتاط اور خاموش سی لگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں اندر داخل ہو رہی تھیں، مگر ان میں وہ چمک نہیں تھی جیسے خود بھی رانیہ کے لیے سوگوار ہوں۔ سپہر کا وقت تھا، مرکزی ہال کے دروازے کھل چکے تھے۔ اندر سے تازہ پھولوں کی ہلکی خوشبو آ رہی تھی، لیکن ان خوشبوؤں میں اب ایک سوگوار خاموشی رچ بس گئی تھی۔ عملہ آہستہ آہستہ آ رہا تھا۔ لڑکیاں چھوٹے چھوٹے گروپوں میں نظریں جھکائے مدھم قدموں سے ہال میں داخل ہو رہی تھیں۔ کل کے طوفان کے بعد یہ آج کا پہلا دن تھا۔ کوئی آواز بلند نہیں کر رہا تھا۔ وہ سب ہونٹوں پر خاموشی اور دل میں دعا لیے چل رہی تھیں۔ ہر ایک کے چہرے پر کچھ نہ کچھ لکھا تھا، کچھ سوال، کچھ خوف، کچھ عزم، مگر ایک چیز ہر دل میں مشترک تھی، رانیہ کا دکھ۔ وہ اب اس ہال میں نہیں تھی، لیکن اس کی غیر موجودگی سب پر ایک بوجھ کی طرح چھائی ہوئی تھی۔ اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، اسے ہمت نہیں ہارنی چاہیے تھی۔ سب یہی سوچ رہے تھے، لیکن ان آنکھوں میں اب صرف آنسو نہیں تھے، عزم بھی تھا۔ آنکھوں کے نیچے کی تھکن اس رات کی گواہی دے رہی تھی، مگر وہ سب لڑکیاں خاموشی سے خود سے وعدہ کر چکی تھیں، اب کوئی اور رانیہ نہیں مرے گی، اب ہم خود کو ٹوٹنے نہیں دیں گی۔ اسی لمحے ہال کے مرکزی دروازے کے قریب کچھ حرکت ہوئی۔ رئیس اورنگزیب کھڑا تھا، جانے کے لیے تیار۔ وہ اپنے کوٹ کے بغیر تھا جو اس نے کل اتارا تھا۔ فلک اور فخر جا چکے تھے، عروجہ اور مراد ہیڈ آفس میں تھے، باہر گارڈز مستعد تھے، سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی تھی۔ میرا کوٹ؟ اس نے قدرے آہستہ آواز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ تبھی سامنے سے گھبرائی ہوئی عالیہ شرمیلی سے مسکراہٹ کے ساتھ اس کا کوٹ تھامتے بڑھتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھوں میں رئیس اورنگزیب کا کوٹ تھا، وہی شخص جو لمحوں میں فیصلے کرتا تھا، جس کے ایک حکم سے شہر کی فضا بدل جاتی تھی۔ بخدا وہ اس کا کوٹ تھامے آ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور چہرے پر حیرت چھپی نہیں تھی۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی جیسے وہ کوئی حقیقی انسان نہیں، کوئی افسانوی کردار ہو۔ تھینک یو، رئیس نے کوٹ لیتے ہوئے مختصر سا کہا، اور عالیہ ایک تیز دھڑکن لیے واپس پلٹ گئی۔ چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں ابھی جا رہا ہوں، میرے خیال سے تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، اس نے فجر سے کہا جو ایک صوفے پر بیٹھے خلا میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کی دبیس پرت تھی، سپاٹ، خاموش، جیسے وہ خود میں گم ہو۔ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تم جاؤ، باقی میں سنبھال لوں گا۔ صفدر نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ فجر آہستہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے جسم میں جان نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی خود کو سمیٹ رہی تھی۔ وہ اب اکیلے رہنا چاہتی تھی، کچھ وقت، کچھ خاموشی، کچھ گریہ، ایک بار پھر خود پر ملون ہونے کا الزام لگا کر تھوڑا سا اکیلے میں رو لینا چاہتی تھی۔ سب اسی کی وجہ سے ہی تو ہوتا تھا، وہ تھی ہی ملون۔ کچھ ہی دیر بعد ایک سیاہ گاڑی ترنم ہاؤس کی جانب روانہ تھی۔ ولی ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ رئیس برابر والی سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ فجر پیچھے نیم دراز آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ گاڑی کے اندر موت کا سا سکوت تھا، نہ کوئی بول رہا تھا، نہ کوئی سانس تیز تھی، صرف گاڑی کے ٹائروں کی سرسراہٹ تھی اور اس دن کا بوجھ جو تینوں کے سینے پر دھرا تھا۔ رئیس خاموش تھا، جبکہ ولی سمجھ رہا تھا کہ فجر کو وقت دینا کس قدر ضروری تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لفظ ابھی کسی کام کے نہیں تھے، اسے خود کو سمیٹنے کے لیے وقت چاہیے تھا، اور یہ تبھی ہوتا جب وہ کچھ وقت اکیلے میں گزارتی۔ اسے اسپیس دینا ضروری تھا۔ گھر پہنچ کر وہ خاموشی سے گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ اس کے قدم جیسے خود ہی زمین پر کھسٹ رہے تھے۔ اس کے وجود میں بکھراؤ تھا، شکست تھی، مگر ایک عجیب سی مکمل خاموشی بھی۔ گاڑی نے دروازہ کھولا۔ اماں نے اسے دیکھا مگر کوئی سوال نہیں کیا۔ بانو کچن سے نکلی، کھانے کا پوچھا، لیکن فجر نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ آہستگی سے سیڑھیاں چڑھتی اوپر اپنے کمرے میں داخل ہو گئی۔ کمرہ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ واش روم گئی، منہ ہاتھ دھویا، پانی جیسے اس کے چہرے سے تھکن دھو رہا تھا، مگر
اندر کی تھکن کہاں جاتی؟ واپس آ کر وہ بیڈ پر نیم دراز ہوئی، پلکیں نم تھیں، دل دھڑک رہا تھا مگر دماغ شور سے بھرا تھا، چیخیں، آوازیں، جملے، طنز، الزامات سب ایک ساتھ چل رہے تھے۔ آج اگر رئیس نہ ہوتا تو منار جل چکا ہوتا، اور اس کے ساتھ وہ بھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، چھت پر خالی نظریں گاڑ کر، پھر جیسے کوئی ٹوٹا ہوا درخت آہستہ آہستہ جھک کر زمین سے لپٹ جائے، وہ بھی آہستہ آہستہ نیند کے نرم اندھیرے میں اترنے لگی۔ ریلیکسنٹ نے کچھ مدد دی، شور آہستہ ہوا، اندر کی چیخیں مدھم ہوئیں، سانسیں ہموار ہوئیں۔ چند لمحوں بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی، وہ نیند جو بہت ضروری تھی، ان زخموں کے لیے جو آنکھوں سے نہیں اندر کی گہرائیوں میں لگے تھے، ان آوازوں کے لیے جو اکثر خاموشیوں میں چیختی تھیں، ان خوابوں کے لیے جو بار بار مر کر بھی سانس لیتے تھے۔ آج وہ لڑکھڑائی ضرور تھی، ٹوٹی ضرور تھی، مگر نہ گری تھی نہ جھکی تھی۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 10 بجنے کا اعلان کر رہی تھیں۔ ترنم ہاؤس پر خاموشی کی دبیس چادر تنی ہوئی تھی، جیسے پوری دنیا کسی راز کو سنے بغیر ہی سو گئی ہو، مگر اس خاموش رات میں ایک وجود جاگ رہا تھا۔ وہ ہلکی روشنی میں لپٹے لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھی۔ اس کے سامنے میز پر چینی کی سفید کپ میں بھاپ اڑاتی چائے رکھی تھی۔ وہ ہلکے سلیٹی کپڑوں میں تھی، دھلا دھلا چہرہ مگر آنکھیں سوجی ہوئی، جیسے آنسوؤں نے اندر ہی اندر رو کر ساری توانائی چھین لی ہو۔ اس کے سامنے گلاس وال سے رات کے سیاہ سائے نظر آ رہے تھے۔ باہر ہوا درختوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی، اور کہیں دور سے کوئی کتا بھونکنے کی نحیف آواز آ رہی تھی۔ کمرے میں موجود باقی سب چیزیں خاموش تھیں، مگر فضا گویا بول رہی تھی۔ اماں اس کے قریب دوسرے صوفے پر بیٹھی تھیں۔ دونوں کے درمیان کوئی الفاظ نہیں تھے، صرف وہ سکوت تھا جو بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ کچن میں بانو ہلکی ہلکی آوازوں میں برتن سمیٹ رہی تھی، کبھی چمچ کی آواز آتی، کبھی کسی ڈھکن کی۔ وہ جانتی تھی لاؤنج میں کوئی بھاری گفتگو ہونے والی تھی۔ فجر نے چائے کا ایک گھونٹ لیا، پھر بغیر اماں کی طرف دیکھے آہستگی سے پوچھا، آپ نے اتنے رشتے مجھ سے کیوں چھپائے؟ کیوں نہیں بتایا کہ رئیس اورنگزیب آپ کا بھتیجا ہے؟ آوازوں میں کوئی تلخی نہیں تھی، بس ایک الجھاؤ تھا۔ وہ اب بھی گلاس وال کے پار جھانک رہی تھی، جیسے اندھیرے میں کوئی جواب تلاش کر رہی ہو۔ اس کا وجود تھکا ہوا تھا مگر اعصاب جیسے پرسکون، جیسے وہ اب ہر انکشاف کو سننے کے لیے تیار ہو۔ جتنا کچھ اس نے دیکھ لیا تھا، سہ لیا تھا، وہ اب کچھ بھی دیکھ لیتی، سہ لیتی۔ مگر رئیس اورنگزیب، یہ ناقابل یقین سا تھا۔ اماں نے گہری سانس لی۔ اس لمحے وہ نہ ماں لگ رہی تھی نہ بزرگ، بس ایک گواہ جو وقت کے ہاتھوں مجبور ہو کر سچ کہنے جا رہا تھا۔ مگر کتنا سچ؟ اتنا جتنا ضروری تھا۔ اب وقت آ گیا ہے، انہوں نے دل ہی دل میں کہا، لیکن لبوں پر خاموشی رہی۔ وہ جانتی تھیں ایک سچائی کے بعد دوسری کھلے گی، اور پھر یہ سلسلہ تھمنے والا نہیں، اور وہ نہیں چاہتی تھیں کہ اس کا آخری وقت اتنی جلدی آئے۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اس کے بعد سب نے ہم سے ناتا توڑ لیا تھا، انہوں نے آہستگی سے کہا، جیسے ہر لفظ ان کے گلے میں پھنس کر نکل رہا ہو۔ فجر نے نظریں نہیں پھیری، بس ایک اور سوال سرسرایا، ماضی میں کیا ہوا تھا؟ ایک لمحے کو اماں کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں ابھریں۔ انہوں نے چند لمحے ساکت بیٹھ کر یادوں کو چنا، اور پھر بولیں، خون ہوئے تھے، کئی معصوم جانوں کے، رئیس کا پورا خاندان، میرے بھائی کا خاندان مارا گیا تھا۔ اس جملے نے وقت روک دیا۔ فجر کی پلکیں ایک لمحے کو جھپکیں۔ اس نے چائے کا کپ آہستگی سے میز پر رکھا اور اب پوری طرح متوجہ ہو چکی تھی، مگر اس کی نگاہیں اب بھی اندھیرے میں کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ کیوں؟ اس کی آواز میں صرف ایک لفظ تھا، مگر اس ایک لفظ میں کتنی بے چینی، کتنا اضطراب چھپا تھا۔ اماں کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی۔ انہوں نے آہستگی سے جواب دیا، منار کی وجہ سے۔ فجر جیسے پتھر بن گئی، جسم ساکت، سانس رک گئی اور نظریں دھندلانے لگیں۔
وہ بے ضرر سی لڑکی اتنا بڑا طوفان کیسے لا سکتی تھی؟ منار تو مر گئی تھی نا؟ اب کی بار اس کی نظریں اماں پر تھیں، حیران، بوجھل اور بے یقینی سے بھری ہوئی۔ ایسے کیسے ممکن تھا؟ اماں نے اس بات میں سر ہلایا، پھر گویا کسی بند دروازے کو کھولتے ہوئے ماضی کی بھول بھلائیوں میں داخل ہو گئیں۔ منار اور رئیس کا رشتہ ہوا تھا، یہ بس خاندانوں کا فیصلہ تھا، مگر منار کو فرقان گردیزی پسند تھا۔ گردیزی خاندان نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے منار کو استعمال کیا اپنے مقصد کے لیے۔ اس نے رئیس کے اعتماد کو توڑا اور پھر وہ وقت آیا جب آفاق بھائی کا پورا خاندان ایک ہی رات میں ختم کر دیا گیا۔ صرف 4 لوگ بچے۔ 4؟ رئیس، اس کی ماں، زرتاش اور احمد اورنگزیب، باقی سب مٹی ہو گئے۔ اور منار، اس نے خودکشی کر لی اور ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ رئیس نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کیا تھا۔ فجر اب اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے زانوؤں پر کوہنیاں رکھے، انگلیاں چائے کے کپ کے گرد لپیٹے ساکت بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں کسی انجانی جگہ پر تھیں، جیسے دماغ میں کوئی فلم چل رہی ہو، ایک ایک فریم ماضی کا۔ اسی لیے آپ کہتی تھیں کہ گردیزی خاندان مجھے نہیں اپنائے گا، اسی لیے آپ ارسل سے نفرت کرتی تھیں؟ اس کی آواز میں اب دھڑکنوں کی گونج تھی۔ اماں کی آنکھوں میں وہی پرانا دکھ ابھر آیا، مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بھیانک خاموشی پھر سے چھا گئی، جبکہ فجر کے ذہن میں کڑیاں جڑنے لگی تھیں۔ وہ جیسے اپنے ہی سوالوں میں الجھتی جا رہی تھی۔ رئیس نے پیرس میں کہا تھا کہ وہ ماضی کی ڈور سے بندھے تھے۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کہا تھا۔ اس کی نظریں چائے کے کپ میں گم تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ سمجھ رہی تھی کہ رئیس کیوں اسے دیکھ کر چونکتا تھا، کیوں وہ کبھی قریب آ کر دور ہو جاتا تھا، کیوں وہ پیرس کی شاموں میں اس کا مسیحا بنا گھومتا تھا۔ اس نے کہا، وہ اسے کسی کی یاد دلاتی تھی، تو وہ اسے منار کی یاد دلاتی تھی۔ اس نے آنکھیں میچ لیں اور پھر گہری سانس لے کر آنکھیں کھولیں۔ وہ اب مکمل طور پر جاگ چکی تھی، جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ بے یقینی تھی جو تب پیدا ہوتی ہے جب ایک کہانی کا ہر صفحہ اچانک نیا معنی دینے لگے۔ قصوروار کون تھا؟ منار، رئیس، گردیسی خاندان، یا وہ سب؟ اماں اس کے تاثرات پڑھ رہی تھیں۔ وہ جانتی تھیں وہ ماضی جس نے برسوں سے انہیں جکڑا ہوا تھا، اب فجر کے دل میں سرسرانے لگا تھا۔ وہ دیکھ سکتی تھیں کہ ایک لڑکی جو آج تک زندگی کے چھوٹے بڑے زخموں سے لڑتی رہی تھی، اب تاریخ کے سب سے بڑے سچ کا سامنا کر رہی تھی۔ اور وہ لڑکی اب بچی نہیں رہی تھی، وہ کچھ سوچ رہی تھی اور کسی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اور پھر اس کی آواز سنائی دی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ منار گناہ گار تھی، ہاں، مگر رئیس بھی قصوروار نہیں ہے۔ یہ وہ جملہ تھا جس کی اماں کو توقع نہ تھی۔ وہ ساکت رہ گئیں۔ انہوں نے فجر کو ایک ایسی سمت جھکتے دیکھا جسے وہ برسوں سے چھپاتی رہی تھیں۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھیں، روکنا چاہتی تھیں، مگر زبان جیسے ہونٹوں سے چپک گئی تھی۔ فجر نے چائے کے آخری گھونٹ کے ساتھ سانس بھری اور صوفے سے اٹھ کر آہستہ آہستہ قدم چلائے۔ ہم سب نے اپنے اپنے حصے کے دکھ جھیلے ہیں، کچھ نے ماں باپ کھوئے ہیں، کچھ نے گھر، کچھ نے عزت کے سوال سہے، کچھ نے اپنے آپ سے سمجھوتے کیے، مگر آج میں تنگ آ گئی ہوں۔ اس نے اس ایک بات میں ماضی اور حال سے جڑے لوگوں کا دکھ بیان کیا تھا۔ اس کی آواز میں وہ تھکن تھی جو صرف تن میں نہیں، روح میں اتر جاتی ہے۔ اب میں ماضی کی مزید دشمنیاں نہیں پال سکتی، میں گزرے ہوئے کل کی بنیاد پر آج کو زہر نہیں دے سکتی۔ اماں کی نظریں فجر پر جمی تھیں، جیسے وہ اس کی روح کے اندر تک دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ رئیس نے جو کیا وہ ٹھیک تھا یا غلط میں نہیں جانتی۔ اس نے ماضی کی آگ میں خود کو جلا لیا مگر مجھے کبھی جلنے نہیں دیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تھی مگر لہجہ استقامت سے لبریز۔ اس نے ہر موڑ پر مجھے بچایا۔ وہ مجھے مار بھی سکتا تھا مگر اس نے بار بار میری حفاظت کی۔ وہ گزرا ہوا وقت سوچ رہی تھی۔
شاید وہ مسیحا ہے، ایک ایسا مسیحا جو درد بھی دیتا ہے مگر مرہم بھی رکھنا جانتا ہے۔ ایک لمحے کو لاؤنج سن ہو گیا۔ اماں نے آہستگی سے کہا جیسے پھر سے تنبیہ کرنی چاہی ہو، لیکن وہ ماضی نہیں بھولا، اسے سب یاد ہے، اور یاد رکھو ہم اس کے لیے دشمن ہیں، خاص طور پر تم، کیونکہ تم منار کی ہم شکل ہو، وہ تم میں اسے دیکھتا ہے۔ وہ پھیکا سا ہنس دی، وہ اتنی ملون تھی کہ اس کا چہرہ بھی کسی کے لیے اذیت کا باعث تھا۔ اندر درد کی ایک لہر اٹھی مگر وہ دبا گئی، کاش وہ کبھی پیدا ہی نہ ہوئی ہوتی۔ دشمنی کی بنیادیں خون میں بسی ہوتی ہیں، لیکن میں اب خون نہیں، زندگی چاہتی ہوں۔ ہاں وہ جینا چاہتی تھی، میں اس کی دشمن رہ کر جینے سے بہتر سمجھتی ہوں کہ اسے ایک سچ مان لوں، ایک ایسا سچ جو تکلیف دہ ہے مگر جھوٹ سے بہتر ہے۔ اگر ہم اس سے منار کا بدلہ لیں گے کہ تو کیا بدلے گا؟ ہم کیا پالیں گے؟ مٹی، راکھ، اور کیا نہیں ہو چکا؟ اور منار مر چکی ہے، رئیس کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگی۔ میں منار نہیں ہوں، میں فجر ہوں، میں الگ ہوں، میری پہچان الگ ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ ہم اب ماضی سے نہیں مستقبل سے بندھے ہیں، اور اس بار ہمارے ہاتھ میں کچھ لکھنے کا اختیار ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم یہ اختیار دشمنی کے نہیں، زندگی کے حق میں استعمال کریں۔ اماں کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں مگر ان کی زبان خاموش تھی۔ فجر اس وقت کتنی سیدھی لگ رہی تھی، کوئی فریب، کوئی جھوٹ، کوئی مکاری نہیں تھی، لیکن اماں جانتی تھیں کہ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ اگر رئیس پورا سچ سامنے نہیں لانا چاہتا تھا تو وہ بھی اپنی زبان بند رکھیں گی۔ فجر اگر جینا چاہتی تھی تو وہ انہیں کچھ وقت مزید زندہ رہنے دیں گی۔ میں نہ رشتے بنانے میں دلچسپی رکھتی ہوں نہ نبھانے میں، البتہ میں ماضی کے درد کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں کسی کی دشمن نہیں بننا چاہتی۔ وہ بول رہی تھی مگر اماں سن کہاں رہی تھیں۔ میں ماضی کی دشمنیاں پالنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہوں، میں فجر معراج ہوں، میں اپنے لیے بنی ہوں۔ اس کی اپنی پہچان تھی، اس کے اپنے مقاصد تھے، اسے سب پورے کرنے تھے، اور کاش کہ ایسا ہی ہو۔ ایک نئی صبح، ایک نیا عزم۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ وہ رانیہ کے گھر ہو آئی تھی۔ منار کے در و دیوار سے اب وحشت اور خوف کی گرد چھٹ چکی تھی۔ کل تک جو شیشے ٹوٹے ہوئے تھے آج ان کی جگہ نئے چمکتے ہوئے شیشے لگ چکے تھے، جن سے چھن کر آتی سپہر کی دھوپ ہال میں ایک پرسکون روشنی بکھیر رہی تھی۔ فضا میں اب بھی ایک سنجیدگی تھی، مگر یہ ماتم کی سنجیدگی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک نئے گہرے عزم کی خاموش گونج تھی۔ عملہ اپنی اپنی جگہوں پر مصروف تھا۔ ان کی چال میں اب پہلے جیسی بے فکری تو نہیں تھی، مگر ہر قدم میں ایک مقصد اور ایک ذمہ داری کا احساس تھا۔ باہر سیاہ وردیوں میں ملبوس چاق و چوبند گارڈز کی موجودگی اس بات کا ثبوت تھی کہ اب حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ سب سے بڑی تبدیلی ڈیجیٹل دنیا میں رونما ہوئی تھی۔ منار فیشن کے آفیشل سوشل میڈیا پیجز پر فجر اور فلک کے مشترکہ پروجیکٹ رانیہ کا باقاعدہ اعلان کیا جا چکا تھا۔ #، پروجیکٹ رانیہ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرینڈ کرنے لگا تھا۔ ملک بھر سے، خاص طور پر لڑکیوں کی طرف سے حمایت اور محبت کا ایک سیلاب امڈ آیا تھا۔ کامنٹ سیکشن ان کہانیوں، دعاؤں اور پرجوش پیغامات سے بھرے پڑے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ فجر نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا وہ اس میں اکیلی نہیں تھی۔ اس طوفان کا مرکزی کردار رئیس اورنگزیب ان 3 دنوں میں دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی منظر سے غائب ہو گیا تھا، مگر اپنا اثر چھوڑ گیا تھا۔ اور فجر، وہ خود پر قابو پا چکی تھی۔ اس وقت اپنے وسیع و عریض دفتر میں موجود تھی۔ 3 دن کے جذباتی اور ذہنی انتشار کے بعد اس نے خود کو دوبارہ سمیٹ لیا تھا۔ اس کے بال ایک سادہ سے جوڑے میں کس کر بندھے ہوئے تھے، مگر کام کی زیادتی کے باعث چند نافرمان لٹیں آزاد ہو کر اس کے چہرے پر آ رہی تھیں، جنہیں وہ لاپرواہی سے پیچھے ہٹا دیتی۔ اس کی میز فائلوں، ڈیزائنوں کے خاکوں اور نوٹ سے بھری پڑی تھی۔ وہ آج 3 دن بعد شاید پہلی بار پیٹ بھر کر کچھ کھا رہی تھی۔ اس کے بائیں ہاتھ میں سینڈوچ تھا، جبکہ اس کا دایاں ہاتھ کسی ماہر پیانو نواز کی طرح لیپ ٹاپ کے کی بورڈ پر رقص کر رہا تھا۔ وہ وقفے وقفے سے تازہ جوس کا گلاس اٹھا کر ایک گھونٹ بھرتی، سینڈوچ کا ایک نوالا لیتی اور پھر
پوری توجہ سے اپنے کام میں محو ہو جاتی۔ اسی لمحے دفتر کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور ولی اندر داخل ہوا۔ اس نے باہر کے تمام معاملات کو ترتیب دی تھی، سب کچھ اس نے سنبھالا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کی پہلی نظر فجر پر پڑی، جو دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام اور کھانے میں مگن تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون کی لہر دوڑ گئی۔ پچھلے 3 دنوں میں ولی ہی تھا جو خاموشی سے اس کے ساتھ کھڑا رہا تھا۔ اس نے اسے تسلیاں نہیں دی تھیں اور نہ ہی جھوٹی ہمدردی جتائی تھی۔ وہ بس ایک مضبوط سہارے کی طرح موجود رہا تھا۔ اسے اس کا وقت لینے دیا، اس کے اندر کے عفریت سے لڑنے دیا، اور جب وہ تھک کر خاموش ہو جاتی تو چپکے سے پانی کا گلاس اس کے سامنے رکھ دیتا۔ اسے یوں کام کرتے اور کھاتے دیکھ کر اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی حقیقی مسکراہٹ پھیل گئی۔ شکر ہے تم نے کچھ کھایا تو۔ اس کی آواز میں فکر مندی اور راحت کا امتزاج تھا۔ فجر نے لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سینڈوچ کا ایک اور نوالا لیا اور اسے چبانے کے بعد بولی، ظاہر سی بات ہے، فاقے کرنے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، اور یہ تو ابھی بہت لمبی جنگ ہے۔ اس کے لہجے میں اب وہ ٹوٹا ہوا درد نہیں تھا، بلکہ ایک ٹھہرا ہوا عزم تھا۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کی میز کے سامنے رکھی کرسی کھینچی اور بیٹھ گیا۔ باہر سب کنٹرول میں ہے۔ پروجیکٹ کی اناؤنسمنٹ پر رد عمل ہماری توقع سے کہیں زیادہ ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے لڑکیاں اسی ایک آواز کا انتظار کر رہی تھیں۔ اس نے ایک فائل فجر کی طرف بڑھائی۔ ہونا بھی چاہیے۔ اس نے اپنی توجہ دوبارہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مرکوز کرنے کی کوشش کی، مگر ولی کی موجودگی ایک مقناطیسی کشش کی طرح اس کی ساری یکسوئی کھینچ رہی تھی۔ اس کی نظر فجر کے بائیں ہاتھ پر جمی تھی، جس میں اس نے لاپرواہی سے سینڈوچ تھاما ہوا تھا۔ ایک ناقابل فہم خاموشی کے بعد وہ اٹھا۔ فجر نے محسوس کیا مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ وہ کسی آہٹ کے بغیر نرم قدموں سے چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کر رک گیا۔ وہ ٹھٹکی، اس کے وجود سے اٹھنے والی مانوس مہک اس کے اندر اترنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر کچھ کہتی، وہ جھکا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ فجر کے شانوں کے اوپر سے گزار کر کسی حصار کی طرح آگے پھیلائے۔ فجر کی سانس ایک لمحے کے لیے سینے میں ہی اٹک گئی۔ اس نے بڑی نرمی سے اس کے بائیں ہاتھ سے سینڈوچ لیا اور اتنی ہی نزاکت سے اس کے دائیں ہاتھ میں تھما دیا۔ اس کے لمس کی حدت فجر کی انگلیوں سے ہوتی ہوئی پورے وجود میں پھیل گئی۔ دائیں ہاتھ سے کھائیں۔ اس کی گھمبیر سرگوشی جیسی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ وہ جو کام کی مصروفیت میں یہ چھوٹی سی بات بھول گئی تھی، ایک دم ساکت رہ گئی۔ اس کی مخصوص مردانہ کلون کی خوشبو جب اس کے نتنوں سے ٹکرائی تو پچھلے 3 دنوں کا سارا تناؤ، ساری تھکن جیسے تحلیل ہونے لگی۔ ایک عجیب سے سکون کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے اسی طرح جھکا ہوا تھا۔ اس کی گرم سانسیں فجر کے بالوں کو چھو رہی تھیں۔ ویسے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ مہینہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کی آواز میں شرارت کی ایک زیر لب لہر تھی، مگر انداز ایسا جان لیوا تھا کہ فجر کا دل بے ترتیب ہو گیا۔ میں ٹرمینیٹ ہو چکا ہوں یا پرماننٹ؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک دعویٰ تھا، ایک حق جتلانے کا انداز تھا۔ فجر کے دونوں ہاتھ ہوا میں معلق تھے۔ دائیں میں سینڈوچ تھا جبکہ بایاں ہاتھ خالی وہیں اٹکا تھا، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ اسے کہاں رکھے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا، اس نے منہ سے بمشکل نکالا۔ لہجہ خود بخود بھیگی روئی کی طرح نرم پڑ گیا۔ جلدی سنائیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس نے تھوڑا مزید آگے ہو کر اس کے بائیں ہاتھ کی پشت کو نرمی سے چھوا۔ فجر کا چہرہ جو پہلے ہی گلنار تھا، اب شدت جذبات سے دہکنے لگا۔ حرکتیں اس کی صاف ٹرمینیٹ ہونے والی تھیں۔ پھر وہ سیدھا ہوا اور گھوم کر اس کے سامنے والی کرسی پر آ بیٹھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اب وہ کام کی بات کر رہا تھا، پروجیکٹ کی تفصیلات بتا رہا تھا، جبکہ فجر کا دماغ کام کے ہر فولڈر کو ڈیلیٹ کر چکا تھا۔ وہ ایک معلق خلا میں بھٹک رہی تھی۔ وہ کبھی اپنے سینڈوچ والے دائیں ہاتھ کو دیکھتی، کبھی اپنے خالی بائیں ہاتھ کو جس پر ابھی تک اس کے لبوں کا لمس باقی تھا، اور کبھی سامنے بیٹھے اس شخص کو جو اب انتہائی پیشہ ورانہ انداز اپنائے ہوئے تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ ویسے فیصلہ تھوڑا جلدی سنائیے گا۔ وہ بات ختم کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔
اس کے لہجے میں وہی شرارت لوٹ آئی تھی۔ کئی لوگ میری راہ تک رہے ہیں۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی۔ اس نے فوراً سینڈوچ پلیٹ میں رکھ دیا۔ کون لوگ؟ اس کے ابرو غیر ارادی طور پر اچک گئے۔ لوگ مطلب لڑکیاں۔ اس نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ اب آپ تو مجھے قبول کریں گی نہیں، یہاں سے نکال دیں گی تو کسی کے پاس تو جانا ہوگا نا، گزارا تو کرنا ہے۔ یہ سننا تھا کہ فجر کے اندر کا موسم یکسر بدل گیا۔ کچھ دیر پہلے والی تتلیاں اور سکون کی لہریں غائب ہوئیں اور اب چہرے پر جیسے انگارے دہکنے لگے۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ اس نے میز پر دھری چیزوں پر ایک قاتلانہ نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، جیسے کوئی مناسب ہتھیار تلاش کر رہی ہو۔ وہ اس کی اگلی حرکت سے واقف تھا۔ نہیں، دراصل 2-3 لڑکیوں کے میسج تو ابھی۔ باقی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی۔ فجر نے غصے کی ناقابل برداشت لہر کے ساتھ میز پر رکھا بھاری برونز کا پیپر ہولڈر اٹھایا اور پوری قوت سے اس کی طرف دے مارا۔ اگر وہ غضب کی پھرتی سے اسے ہوا میں ہی کیچ نہ کرتا تو اس کا سر پھٹ سکتا تھا، ناک ٹوٹ سکتی تھی یا چہرہ بگڑ سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ صد شکر کہ وہ رگبی کا پلیئر تھا، بچ گیا۔ فیصلہ سننا ہے تمہیں؟ ہاں تو تم سنو، تم ٹرمینیٹ ہو چکے ہو۔ جاؤ یہاں سے، ابھی اسی وقت نکلو۔ لڑکیاں تمہارا انتظار کر رہی ہیں نا، جاؤ۔ وہ غرائی، پورے جسم میں حد درجہ جلن پھیل چکی تھی۔ دل کر رہا تھا سامنے کھڑے اس شخص کی جان لے لے جو مسکرا کر اسے تپا رہا تھا۔ ولی نے اپنی مسکراہٹ بڑی مشکل سے چھپائی۔ آنکھوں میں فجر کی جلن دیکھ کر ایک گہری الوہی چمک ابھری تھی۔ پھر وہ آہستگی سے اس کی جانب بڑھا، پیپر ہولڈر واپس میز پر رکھا اور پھر ایک ہاتھ میز پر اور دوسرا اس کی کرسی کی پشت پر جماتے ہوئے اس کے دائیں جانب جھکا اور اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لیتے ہوئے، تمہیں چھوڑ کر میں کہاں جاؤں گا فجر؟ اس کی آواز اب سرگوشی سے بھی دھیمی اور بے حد سنجیدہ تھی۔ اس نے فجر کا وہ ہاتھ تھام لیا جس سے اس نے ابھی حملہ کیا تھا اور اپنے انگوٹھے سے اس کی پشت کو نرمی سے سہلانے لگا۔ میں اور میرا سفر یہاں تم پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ دی اینڈ۔ اس کے الفاظ شبنم کی بوندوں جیسے تھے، نرم اور شفاف، بالکل اسی کی طرح، اور فجر کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے شہر کی تھکاوٹ کو اپنے ساتھ اڑانے لگے تھے۔ آسمان پر شفق کی آخری لالی بھی رات کی سیاہی میں تحلیل ہو رہی تھی تو ستارے ایک ایک کر کے نمودار ہونے لگے۔ منار کی بلند و بالا عمارت اب برقی قمقموں سے روشن تھی۔ اسی پرسکون لمحے میں رات کی سیاہی میں گھلتی ہوئی ایک چمکدار سیاہ گاڑی آہستگی سے منار کے مرکزی دروازے پر آ کر رکی۔ چاقو چوبند گارڈز جو اب ہر آنے جانے والے پر عقابی نظر رکھتے تھے ایک لمحے کے لیے حرکت میں آئے، مگر گاڑی اور اس کے اندر موجود وجود کو پہچانتے ہی ان کے جسم تناؤ سے اکڑ گئے۔ دروازے خودکار طریقے سے کھل گئے اور گاڑی اندر داخل ہوئی۔ رئیس باہر نکلا۔ اس نے ایک سیاہ 3 پیس سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اگلی نشست سے عروزہ اتری تھی جس کے ہاتھ میں ایک ڈیجیٹل ٹیبلٹ تھا۔ رئیس کا چہرہ ہر قسم کے تاثرات سے عاری تھا۔ اس کی آمد ایک غیر اعلانیہ طوفان کی طرح تھی۔ کھڑکیوں کے شیشوں کے پیچھے دفاتر کی مدھم روشنیوں میں عملے کے سر پھر سے نمودار ہوئے، سرگوشیوں نے جنم لیا۔ وہ شخص جس نے 3 دن پہلے یہاں آگ اور خون کا کھیل دیکھا تھا آج دوبارہ یہاں موجود تھا۔ اس کی موجودگی میں خوف نہیں، ایک عجیب سا رعب تھا۔ ولی جو اسی کا منتظر تھا اسے داخلی دروازے پر ہی مل گیا۔ دونوں کی نگاہیں ملیں۔ ان آنکھوں میں الفاظ کے بجائے ایک پوری گفتگو ہوئی۔ ولی نے سر کو ہلکی سی جنبش دی جس کا مطلب تھا سب قابو میں ہے۔ عروزہ، سیکیورٹی کے نئے پروٹوکولز کا جائزہ لیں۔ رئیس کی گھمبیر آواز لابی کی خاموشی میں گونجی۔ ولی اسے لے کر سیکیورٹی آفس کی طرف بڑھ گیا۔ عروزہ کے جانے کے بعد رئیس تنہا رہ گیا۔ اس نے اپنی جیکٹ کا بٹن کھولا اور آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہا تھا مگر اس کی آنکھیں کام کر رہی تھیں۔ اس کی نگاہیں کسی ماہر جراح کے نشتر کی طرح تھیں جو ہر سطح کو چیر کر اندر کی حقیقت تک پہنچ رہی تھیں۔ اس نے استقبالیے پر نصب نئے پینک بٹن کو دیکھا۔
راہداریوں میں لگے اضافی CCTV کیمروں کے زاویوں کو پرکھا اور اس گلاس وال کو دیکھا جو ٹوٹ چکی تھی، مگر اب وہ بالکل ہموار تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ جائزہ لے رہا تھا اس سلطنت کا، اس قلعے کا جس کی فصیلوں کو مضبوط کرنے کا حکم اسی نے دیا تھا۔ سب سے آخر میں وہ منار کے دل کی جانب بڑھا، فجر کے دفتر کی طرف۔ دروازہ بغیر دستک کے کھلا اور وہ لیپ ٹاپ میں اس قدر غرق تھی کہ اسے اندازہ ہی نہ ہوا۔ وہ پروجیکٹ رانیہ کے لیے آنے والی ہزاروں درخواستوں کو منظم کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں ایک جنون کی چمک تھی۔ رئیس چند لمحے دہلیز پر خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکی اب بھی چٹان کی طرح اپنے مقصد پر جمی ہوئی تھی۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی استقامت کی لہروں نے رئیس کو حیران کر دیا۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی آہٹ پر فجر چونکی۔ رئیس کو اپنے دفتر میں یوں کھڑے دیکھ کر اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے تھم گئے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ آنے والا تھا۔ ان میں رسمی الیک سلیک نہیں ہوتی تھی۔ تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ رئیس کی آواز میں حیرت کا عنصر نمایاں تھا۔ وہ اس کے دفتر کا جائزہ لے رہا تھا۔ میز پر پھیلے کاغذات، دیوار پر لگا وائٹ بورڈ جس پر پروجیکٹ کا خاکہ بنا تھا، اور سامنے بیٹھی وہ لڑکی۔ فجر نے اپنا کام سمیٹنا شروع کیا، فائلوں کو ترتیب سے رکھا، لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا؟ وہ اس کے اچانک سوال پر خود بھی حیران تھی۔ وہ بیلکنی کی طرف بڑھ گیا جہاں سے ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ وہ بھی اس کے پیچھے وہاں آ کھڑی ہوئی، ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے۔ کوئی انہیں دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ 3 دن پہلے والے رئیس اور فجر تھے جو ایک دوسرے کو کچا چبا جانا چاہتے تھے۔ تم نے یہ ہٹ دھرمی کہاں سے سیکھی ہے؟ اس نے شہر کی وسعتوں پر نظریں جمائے ہوئے پوچھا۔ اپنے اصولوں پر اس طرح قائم رہنا، یہ تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں طنز نہیں، ایک حقیقی تجسس تھا۔ فجر کے لبوں پر ایک دھیمی پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ آج وہ اسے ڈارک لارڈ کی نظر سے نہیں دیکھ رہی تھی۔ آج وہ اس کے لیے کوئی اور تھا۔ وہ شخص جس نے اس کی جنگ کو اپنی جنگ بنا لیا تھا۔ اس نے جو کیا تھا وہ قابل تعریف تھا، مگر کیا وہ اتنی آسانی سے اس کی تعریف کر دیتی؟ وہ بیلکنی سے نیچے جھانک رہا تھا اور فجر اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی۔ کیا تھا یہ شخص؟ کیا کمی تھی اسے؟ دولت، طاقت، شہرت، سب کچھ تو رکھتا تھا، پھر وہ اتنا اکیلا کیوں تھا؟ اس کی آنکھوں میں ایسی ویرانی کیوں تھی؟ کیا وہ منار کی بے وفائی کو سینے سے لگائے بیٹھا تھا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوچ رہی تھی۔ میں نے ایک مینٹور سے سیکھا ہے۔ اس کی آواز ہوا کی سرگوشی میں گھل گئی۔ یہ سنتے ہی رئیس کو جیسے بجلی کا جھٹکا لگا۔ وہ پلٹا۔ تمہارا بھی کوئی مینٹور ہے؟ اس کے لہجے میں ناقابل یقین حیرت تھی۔ تم بھی کسی کی بات مانتی ہو؟ یہ تو کسی دھماکے سے کم نہیں ہے۔ اس کا حیران ہونا بنتا تھا۔ فجر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اب بھی رئیس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ کسی نے سالوں پہلے کچھ اصول سکھائے تھے، وہ میں کبھی نہیں بھولی۔ اس کی نگاہوں میں کچھ ایسا تھا، کوئی پرانی یاد، کوئی بھولا ہوا لمحہ۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا وہ اسے یاد نہیں تھی؟ اسی نے تو سکھایا تھا۔ وقت کے پنے کسی آسیب زدہ کتاب کی طرح پھڑپھڑانے لگے۔ ہوا کی سرگوشیاں تیز ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ ان کی باقاعدہ ملاقات تو پیرس میں ہوئی تھی نا؟ اس سے پہلے رئیس نے اسے کالج میں دیکھا تھا اور اس کے بعد وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں اس نے اسے بچایا تھا۔ یہیں سے تو سب شروع ہوا تھا۔ پر فجر کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ ان میں شناسائی کی ایک ایسی پرت تھی جو ان تمام ملاقاتوں سے کہیں زیادہ پرانی، کہیں زیادہ گہری تھی۔ وہ کہاں ملے تھے؟ سرگوشیاں اب ہوا سے نکل کر آس پاس پھیلنے لگیں۔ کیا ان دونوں کا کوئی گمنام تعلق بھی تھا؟ یہ تو غضب تھا۔ جنگ کا میدان ایک طرف، یہ یادوں کی بھول بھلیاں کہیں پیچیدہ تھیں۔ وقت کی کتاب کا ایک بھولا ہوا ورق پلٹا، عنکبوت کا جال واضح ہونا شروع ہوا۔ صنعتی علاقے کی بھاری گالوں، دھول اور فیکٹریوں کے دھوئیں میں لپٹی شام کے سرمئی سناٹے کو چیرتی ہوئی ایک سڑک
گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے سے گزرتی تھی۔ کچھ فاصلے پر بنے بس اسٹاپ کی بوسیدہ سی بینچ پر وہ بیٹھی تھی، 14 سالہ فجر معراج، سفید یونیفارم پر اسکول بیگ کا بوجھ لادے، بالوں کی اونچی پونی بنائے، وہ اپنے گھٹنے پر رکھے بیگ پر دونوں ہاتھ جمائے بیٹھی تھی۔ اس کے بھینچے ہوئے جبڑوں اور تنی ہوئی رگوں میں خون دوڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی کلائی پر ایک تازہ زخم تھا، جسے وہ اپنے دائیں ہاتھ کے ناخنوں سے بے دردی سے کرید رہی تھی، جیسے درد سے مٹانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آنکھوں میں غصے اور بے بسی کا ایک طوفان تھا، گلے میں آنسوؤں کا ایک گولا اٹکا تھا، مگر وہ رو نہیں رہی تھی، وہ خود کو اذیت دے کر اس اندرونی خلفشار کو باہر نکال رہی تھی۔ اچانک کچھ فاصلے پر ایک مہنگی سیاہ چمچماتی گاڑی آ کر رکی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑی رہی، پھر اس کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا، سیاہ ڈریس پینٹ اور برف جیسی سفید ڈریس شرٹ میں ملبوس۔ وہ 31 سالہ نہایت وجیح شخص تھا۔ اس کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ وہ فون پر کسی سے تیز لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس نے جھک کر انجن چیک کرنے کی کوشش کی، مگر گاڑی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ فون پر کچھ ہدایات دیتے ہوئے اس کی نظریں بے اختیار اس ویران بس اسٹاپ کی جانب اٹھیں جہاں فجر بیٹھی تھی۔ یہ صنعتی علاقہ سپہر ڈھلتے ہی سنسان ہو جاتا تھا۔ آسمان پر سرمئی بادلوں کے لشکر جمع تھے، جیسے کسی بھی لمحے برس پڑیں گے، اور اس لیے مزید سنسان لگ رہا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا، پھر آس پاس نگاہ دوڑائی۔ دور دور تک کوئی اور نہ تھا۔ وہ اس وقت یہاں اکیلی کیوں بیٹھی تھی؟ یہ سوچ اسے اس کی جانب لے آئی۔ وہ آگے بڑھا اور بینچ کے دوسرے کنارے پر کچھ فاصلہ رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چمکتے ہوئے سیاہ جوتوں پر فجر کی نظر پڑی۔ اسے احساس ہوا کہ کوئی پاس آ بیٹھا تھا، مگر اس نے گردن اٹھانے کی زحمت نہ کی۔ تم ٹھیک ہو؟ ساتھ بیٹھے شخص نے اسے اپنا زخم کھرچتے دیکھ کر پوچھا۔ اس کے دونوں ہاتھ خون آلود تھے۔ اس کی آواز میں ایک ٹھہراؤ اور فکر مندی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی، بت بنی بیٹھی رہی۔ وہ چند لمحے اس کی اس خاموش اذیت کو دیکھتا رہا، پھر اٹھا۔ وہ اپنی گاڑی کی جانب بڑھا اور چند لمحوں بعد جب واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا فرسٹ ایڈ باکس تھا۔ وہ دوبارہ آ کر اسی جگہ بیٹھ گیا۔ موسم بھی خراب ہے اور حالات بھی۔ تم ابھی چھوٹی ہو، اگر گھر سے لڑ کر بھی آئی ہو تو تمہیں یہاں اکیلے نہیں بیٹھنا چاہیے۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے اسے جانتا ہو، جیسے اس کی خاموشی کے پیچھے کی کہانی پڑھ لی ہو۔ میرے پاس ایک ملٹی ٹول نائف ہے اور میں اس کا استعمال جانتی ہوں۔ اس نے پہلی بار کچھ کہا، لیکن اب بھی گردن جھکائے ہوئے۔ اور میں گھر سے لڑ کر نہیں آئی، اسکول سے لڑ کر آئی ہوں۔ اس کے جواب میں چھپی خود اعتمادی پر اس شخص کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے پائیوڈین کی شیشی کھولی اور روئی کا پھایا بھگو کر اس کے سامنے کیا۔ وہ اس کا زخم صاف کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، مجھے عادت ہے۔ اس نے اب بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ اور اگر اب تم مجھے اپنا ہاتھ نہیں دو گی تو میں پولیس کو بلا لوں گا اور وہ تمہیں لے جائیں گے۔ اس کا لہجہ اب دھمکی آمیز تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی نرمی بھی تھی۔ اس بار فجر نے سر اٹھایا اور رخ موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں بھڑکتے شعلے سامنے بیٹھے وجیح شخص کی گہری سیاہ آنکھوں سے ٹکرائے۔ ان میں شدید خفگی تھی، وہ غصہ تھی۔ اس شخص نے اس کے غصے کی پرواہ کیے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور خود ہی اس کا زخمی ہاتھ تھام لیا۔ پھر نہایت نرمی سے زخم صاف کرتے ہوئے پوچھا، کس سے لڑ کر آئی ہو؟ کلاس فیلو سے؟ لہجہ سپاٹ تھا۔ کیوں؟ اس نے کہا، میں ملعون ہوں۔ زخم صاف کرتا ہوا اس شخص کا ہاتھ ایک لمحے کو رکا۔ اس نے نظر اٹھا کر فجر کے چہرے کو دیکھا۔ 14 سالہ وہ لڑکی ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی تھی۔ اس کا چہرہ سرخ تھا، آنکھیں نم تھیں، مگر آنسو بہنے کو تیار نہ تھے۔ وہ انہیں بہنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے تمہیں ملعون کیوں کہا؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے وہ اس کا سب سے اچھا دوست ہو، کوئی رازداں۔ فجر نے سختی سے لب بھینچ لیے۔ وہ میرے محلے کی لڑکی ہے اور وہاں سب کہتے ہیں مجھ پر کسی کا سایہ ہے، میں ملعون ہوں۔ وہ اس کی باتیں سن کر اس کی عمر اور اس کے دکھ کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا، کس کا سایہ ہے؟ وہ کہنا چاہتی تھی بلقیس کا بیٹا، مگر خاموش رہی۔
شاید وہ اپنا سب سے بڑا راز کسی اجنبی پر آشکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ اس کے ہاتھ پر احتیاط سے پٹی باندھ رہا تھا۔ اس کا سفید یونیفارم کئی جگہ سے خون کے سرخ دھبوں سے رنگین ہو گیا تھا۔ تو تم نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے اپنا بیگ اس کے منہ پر دے مارا، اس کا دانت ٹوٹ گیا ہے۔ ساتھ بیٹھے شخص نے بمشکل اپنی مسکراہٹ ضبط کی۔ یہ بچی اس کی توقع سے کہیں زیادہ خطرناک اور ہوشیار تھی۔ اب کیا ہوگا؟ اب وہ میرے گھر شکایت کرنے آئے گی اور اماں سے مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ تمہیں ڈانٹ سے ڈر لگتا ہے؟ مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی مجھ پر چیخے چلائے۔ اس نے ایک نظر اپنے پٹی بندھے ہاتھ کو دیکھا۔ تمہیں کیا پسند ہے؟ اس بار وہ خاموش ہو گئی۔ اس سوال کا کوئی جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ کاش وہ بتا دیتی، مگر اس نے نہیں بتایا کہ وہ فجر معراج تھی۔ وہ خاموش رہی۔ ساتھ بیٹھا شخص اپنی دوسری گاڑی آنے کا انتظار کر رہا تھا اور اسے یہ بچی کسی دلچسپ کہانی کی طرح لگ رہی تھی، اس لیے وہ گفتگو جاری رکھے ہوئے تھا۔ ویسے تم بڑی ہو کر کیا کرنا چاہتی ہو؟ راج۔ اس جواب پر وہ چونک گیا۔ اس نے اس 14 سالہ لڑکی کو دیکھا جو اب سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے کوئی گاڑی گزرتی تو اس کی ہیڈ لائٹس اس کے چہرے کو روشن کر جاتی۔ میں بڑی ہو کر راج کروں گی، اس شہر پر، آسمان پر۔ اور اس نے اچانک رخ موڑ کر اس شخص کو دیکھا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی۔ آپ جیسے ہینڈسم شخص کے دل پر بھی۔ یہ ناقابل یقین تھا۔ ساتھ بیٹھے شخص کا چہرہ پہلے حیرت سے سرخ پڑا اور پھر وہ ہنس دیا۔ اس کا چہرہ شدت جذبات سے مزید سرخ ہو رہا تھا۔ روزانہ اپنے باروں میں ڈھیروں تعریفیں سننے والا شخص ایک بچی کے اس بے ساختہ اور دو ٹوک تبصرے پر بے طرح بلش کر رہا تھا۔ میں ہینڈسم ہوں؟ اس نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ ہاں، یک لفظی جواب آیا۔ کتنا؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ اتنا کہ اگر میں عام لڑکی ہوتی تو مجھے آپ پر کرش ہو چکا ہوتا اور میں صبح اسکول جا کر سب کو بتاتی اور آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی۔ وہ اتنی صاف گو اور بے باک تھی کہ وہ شخص کھل کر ہنس دیا۔ کئی سالوں میں پہلی بار وہ کسی بزنس ڈیل کے بغیر، کسی مقصد کے بغیر دل سے مسکرایا تھا۔ اس کی ہنسی کی گونج اس سنسان سڑک پر پھیلی اور ابر آلود موسم میں جیسے ایک لمحے کے لیے دھوپ نکل آئی ہو۔ تو آپ کا نام کیا ہے؟ اسے ہنستے دیکھ کر فجر نے پوچھا۔ رئیس اورنگزیب۔ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ مسکرایا، ایک ہلکی سی دلنشین مسکراہٹ جو اس کے سنجیدہ چہرے پر کسی دھیمی روشنی کی مانند پھیلی۔ فجر کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ رئیس یعنی سلطنت؟ آپ رئیس ہیں؟ مطلب آپ کے پاس سلطنت بھی ہے؟ اس کے معصوم سوال پر وہ پھر سے ہنس دیا۔ ہاں، چھوٹی سی۔ اسبات میں گردن ہلائی۔ اس کی نظریں فجر کے تجسس سے بھرپور چہرے پر مرکوز تھیں۔ کتنی چھوٹی؟ اب وہ متجسس نظر آ رہی تھی۔ اس کے زخمی ہاتھ کی تکلیف اور اسکول کی لڑائی کا غم اس سوال کے سامنے مان پڑ رہا تھا۔ اتنی چھوٹی کہ اس میں ایک ہیلی کاپٹر آتا ہے۔ وہ اب سوچتے ہوئے بتا رہا تھا جیسے اس چھوٹی سی سلطنت کا نقشہ اپنی آنکھوں میں گھما رہا ہو۔ آپ کے پاس ہیلی کاپٹر بھی ہے؟ ہیزل آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ اسکول کی، ہاتھ کی وہ ساری تکلیفیں بھول چکی تھی کیونکہ تذکرہ سلطنت کا چھڑ گیا تھا۔ اس کے تخیل کی پرواز اب اس ہیلی کاپٹر کے گرد گھوم رہی تھی جو رئیس کی چھوٹی سی سلطنت میں اترتا ہوگا۔ ہاں ہے، وہ بینچ سے ٹیک لگائے بولا اور پھر آسمان کو دیکھا جو کسی بھی وقت برسنے کو تیار تھا۔ بادلوں کا گہرا سرمئی رنگ اب اور نمایاں ہو رہا تھا اور ہوا میں نمی بڑھتی جا رہی تھی۔ اچھا؟ اس نے اس کا رخ موڑ لیا۔ اس کے ذہن میں اب یقیناً اس ہیلی کاپٹر کا تصور گھوم رہا ہوگا۔ تم دیکھنا چاہو گی؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی دعوت تھی، مگر فجر کا جواب نہیں آیا۔ وہ اب انگلی پر کچھ گن رہی تھی، جیسے کسی بڑے منصوبے کے مراحل طے کر رہی ہو۔ پھر اس نے رئیس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ 10-11 سال بعد میرے پاس بھی ایک سلطنت ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں جگنو بھرے ہوئے تھے۔
ایک ایسی روشنی جو ایک مضبوط عزم کی نشاندہی کر رہی تھی۔ وہ اسے اپنا پلان بتا رہی تھی۔ ایک 14 سالہ لڑکی ایک سلطنت بنانے کا خواب دیکھ رہی تھی، اور اس خواب کی سچائی اس کی باتوں میں رچی ہوئی تھی، اور وہ اس کے پلان سن کر متاثر ہو رہا تھا۔ اس لڑکی کی ہمت اور خود اعتمادی نے اس کے اندر بھی ایک ہلچل پیدا کر دی تھی۔ ویسے سلطنت بنانے کا کوئی شارٹ کٹ راستہ ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی چھوٹی سی دنیا میں یہ ایک بڑا سوال تھا۔ رئیس نے گردن نہ میں ہلا دی۔ اس کی مسکراہٹ اب مدھم پڑ گئی تھی۔ نو شارٹ کٹ، صرف محنت اور ہوشیاری۔ ہاں، سلطنت بنا لینے کے بعد اسے قائم رکھنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ وہ اسے مشورہ دے رہا تھا۔ ایک تجربے کار شخص ایک نو آموز کو زندگی کے اصول سکھا رہا تھا، اور وہ سر ہلا کر سن رہی تھی۔ اس کی ہر بات کو غور سے جذب کر رہی تھی۔ بارش کی پہلی بوند زمین سے ٹکرائی، ایک ٹھنڈی سی لہر ہوا میں دوڑ گئی۔ اور اگر بنانے کے بعد میری سلطنت کو خطرہ ہوا تو میں اس سے کیسے نمٹوں گی؟ وہ اس سے سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، جیسے وہ کوئی بڑا استاد ہو اور وہ اس کی شاگرد۔ رئیس نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ وہ ایک خوبصورت بچی تھی جس کی ہیزل آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، ایک ایسا عزم جو بڑے ہو کر مزید نکھرتا۔ مگر جو چیز اسے واقعی دلچسپ بنا رہی تھی وہ اس کا یہ پختہ ارادہ تھا، جس نے اس جیسے شخص کی توجہ بھی اپنی جانب کھینچ لی تھی۔ جب تم سلطنت بنا لو تو بتانا، خطرہ ہوا تو میں حفاظت کروں گا۔ وہ اس کی بنائی ہوئی خیالی کہانی کا مسیحا بن رہا تھا، اس کے تخیل کو ایک حقیقت کا سہارا دے رہا تھا۔ فجر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس کے چہرے پر ایک ایسی خوشی نمودار ہوئی جیسے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ اسپائڈی پرامس؟ اسپائڈی پرامس؟ اس نے چھوٹی انگلی آگے کی، ایک معصومانہ وعدے کی درخواست۔ اور یہ اسپائڈی پرامس کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ اس نے پہلی بار یہ اصطلاح سنی تھی۔ یہ زہریلا وعدہ ہے، توڑنے پر جسم میں زہر پھیل جائے اور توڑنے والا مر جائے گا۔ اس نے کس قدر سادگی سے کتنی خطرناک بات کہہ دی تھی۔ رئیس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس کی چھوٹی سی انگلی کو تھام لیا۔ اس 31 سالہ شخص نے ایک 14 سالہ بچی سے اسپائڈی پرومس کر لیا۔ وہ پہلی بار مسکرائی، ایک خالص اور بے ساختہ مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر بکھری اور اس کی ہیزل آنکھوں میں چمک پیدا کر گئی۔ اس مسکراہٹ میں وہ ساری تکلیف اور غصہ دھل گیا جو کچھ دیر پہلے اس کے چہرے پر نمایاں تھا۔ بادل اب برسنے لگے تھے، اور ان دو اجنبیوں کے درمیان ایک وعدہ ہوا تھا، ایک ایسی انکہی کہانی کا آغاز جس کے بارے میں ابھی کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔ کچھ وقت مزید گزرا، دونوں کی نظریں برستی بارش پر تھیں۔ تمہیں مکڑیاں پسند ہیں؟ فجر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی ہیزل آنکھوں میں ایک نئی چمک آئی، جیسے اس سوال نے اس کی توجہ کسی اور جانب مبذول کروا دی ہو۔ اس کی بات سن کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور پھر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ بارش کی تیز ہوتی ہوئی بوندیں اب اس کے چہرے اور بالوں پر پڑ رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سا شیشے کا جار تھا۔ اس کے بال بارش میں بھیگ گئے تھے اور قطرے اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ اس نے وہ جار فجر کی جانب بڑھایا۔ اس کے اندر ایک خوبصورت سی قدرے خوفناک مکڑی تھی۔ اس کے لمبے اور پتلے پاؤں کسی نازک جالے پر پھیلے ہوئے تھے۔ مجھے بھی مکڑیاں پسند ہیں۔ یہ ایک نایاب مکڑی ہے، یہ میری طرف سے تمہارے لیے۔ اس کی آواز میں ایک خاص قسم کی نرمی تھی، جیسے وہ کسی قیمتی راز سے پردہ اٹھا رہا ہو۔ فجر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر اس جار کو۔ اب وہ کچھ سوچ رہی تھی، وہ اسے فوراً نہیں لینا چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں کئی خیال آ رہے تھے۔ کیا یہ کوئی امتحان تھا یا صرف ایک اجنبی کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ؟ پر اگر وہ اسے بھول گیا تو وہ خود کو کیسے یاد دلائے گی؟ ہاں، شاید تب یہ مکڑی کام آ جاتی۔ اس نے جار پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ شیشے کی سرد سطح کو محسوس کر رہے تھے۔ وہ ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے گھڑی دیکھی، کسی بھی وقت اس کی دوسری گاڑی پہنچنے والی تھی۔ پھر گردن موڑ کر فجر کو دیکھا، جو جار پر جھکی اسے دلچسپ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھوٹی سی پیشانی پر شکنیں پڑی ہوئی تھیں، جیسے وہ اس نایاب مخلوق کے بارے میں بہت کچھ جاننا چاہتی ہو۔
پھر اس نے گہری سانس لی۔ یہ لڑکی باقیوں سے مختلف تھی۔ اس میں کچھ خاص تھا جو رئیس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہ سکا تھا۔ وہ اسے کچھ نصیحت کرنا چاہتا تھا۔ کیا میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں ایک دھیمی سی ہچکچاہٹ تھی۔ مجھے نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا جبکہ نظریں ابھی بھی مکڑی پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی آواز میں کوئی طنز نہیں تھا، محض ایک سوالیہ انداز تھا۔ ہاں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ وہ اتنی ہوشیار کیوں تھی؟ بولیں، اگر مجھے اچھی لگی تو میں سنوں گی، ورنہ میں دوسرے کان سے نکال دوں گی۔ اس کا انداز گفتگو لاپرواہی سے بھرپور تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی۔ رئیس کھڑا ہوا۔ لڑ کر بھاگتے نہیں ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑتے، وہیں رہ کر مقابلہ کرتے ہیں، اور ہر کسی کی باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ اگر تمہیں کوئی ملعون کہتا ہے تو ملعون بن کر دکھاؤ، اس طرح کہ وہ دوبارہ تمہیں یہ کہنے سے ڈریں۔ اس کے الفاظ سخت تھے مگر ان میں گہرا پیغام چھپا ہوا تھا۔ یہ تو الگ سی باتیں تھیں۔ فجر نے پہلی بار اپنی توجہ مکڑی سے ہٹائی اور گردن اٹھائی۔ اب وہ اس کے وجیح چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا۔ اگر تم راج کرنا چاہتی ہو تو اپنی پہچان قائم رکھنا، جو چھینے اسے چیر پھاڑ دینا، کسی کو بھی اپنی پہچان چھیننے مت دینا۔ وہ اسے اپنی جیسی بے رحم اور مضبوط نصیحتیں کر رہا تھا۔ بارش اب زور پکڑ چکی تھی مگر ان کی باتوں کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ سن رہی تھی اور جذب کر رہی تھی۔ اور یاد رکھنا، کسی پر جلد بھروسہ مت کرنا۔ لوگ تمہاری کمزوریوں کو جان کر ان کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور اپنے دل کو بند۔ دنیا ایک ظالم جگہ ہے اور یہاں صرف مضبوط لوگ ہی سروائیو کر سکتے ہیں۔ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ یہ تلخی اس نے زندگی کے کٹھن تجربات سے سیکھی تھی۔ بارش کی بوندیں اب ان کے ارد گرد شدت سے برس رہی تھیں، پر وہ دونوں اپنی جگہ پر جمے ہوئے تھے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ کبھی اپنی مرضی مت چھوڑنا۔ لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے اور کیا بننا چاہیے، لیکن ہمیشہ اپنے دل کی سننا۔ تمہاری سلطنت تمہارے اصولوں پر بنے گی، کسی اور کے نہیں، اور اگر تم گر بھی جاؤ تو دوبارہ اٹھنا اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر اٹھنا۔ اس نے فجر کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عزم کی چمک تھی جو وہ اس لڑکی میں بھی دیکھ رہا تھا۔ یہ جو تمہاری سلطنت بنانے کا خواب ہے نا، اسے کبھی مت مرنے دینا۔ یہ تمہیں آگے بڑھنے کی طاقت دے گا۔ راستے میں بہت سی مشکلات آئیں گی، بہت سے لوگ تمہیں روکنے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر تمہارا یقین مضبوط ہے تو کوئی تمہیں نہیں ہرا سکتا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر گویا ہوا۔ اور ہاں، یہ نایاب مکڑی تمہیں یاد دلائے گی کہ طاقت ہمیشہ بڑی نہیں ہوتی، چھوٹی چیزیں بھی بڑے کام کر سکتی ہیں۔ اسے سنبھال کر رکھنا، یہ تمہیں بہت کچھ سکھائے گی۔ رئیس نے گیلی پیشانی سے بالوں کو پیچھے کیا اور ایک گہری نظر فجر پر ڈالی جس کے چہرے پر اس کی باتوں کا گہرا اثر دکھائی دے رہا تھا۔ بارش اب کچھ ہلکی ہو گئی تھی، گویا فطرت بھی ان کی گفتگو سن رہی ہو۔ یاد رکھوں گی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ رئیس کی گاڑی سامنے سڑک پر آ کر رکی۔ کیا میں تمہیں گھر چھوڑ دوں؟ وہ اسے وہاں اکیلے چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے ابا آتے ہوں گے، انہیں پتا ہے میں ہمیشہ ناراض ہو کر یہیں آتی ہوں۔ وہ مجھے لینے آ رہے ہوں گے۔ اگر میں انہیں یہاں نہ ملی تو وہ پریشان ہو جائیں گے۔ اس نے بائیں جانب سڑک پر نظر دوڑائی، جہاں شام کی مدھم ہوتی روشنی میں اکا دکا گاڑیاں گزر رہی تھیں۔ رئیس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے ابا سے پیار کرتی تھی۔ میں تب تک ویٹ کر سکتا ہوں، رئیس نے پیشکش کی۔ نظروں میں فکر مندی تھی۔ فجر نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ جا سکتے ہیں مگر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نظریں اب زمین پر تھیں۔ مگر کیا؟ رئیس سنجیدہ تھا۔ وعدہ مت بھولیے گا۔ فجر کی یاد دہانی پر رئیس کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ ایک ایسا وعدہ جو اس نے ایک چھوٹی سی لڑکی سے کیا تھا، ایک وعدہ جو اسے شاید ہمیشہ یاد رہے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، ایک نظر اس پر ڈالی جو اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اپنا بڑا سا ہاتھ بڑھا کر اس کے چھوٹے سے سر پر رکھ کر
اس نے سر کو دائیں بائیں زور سے گھمایا، ایک شفقت بھرا انداز۔ جیسی ہو ویسی رہنا، اس نے فجر سے کہا۔ اگلی بار زخموں پر مرہم خود رکھنا کیونکہ تم یہ کر سکتی ہو۔ اس نے اشارہ ساتھ رکھے فرسٹ ایڈ باکس کی جانب کیا جو وہ اس کے لیے چھوڑ رہا تھا، اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ اب وہ گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ گاڑی کا دروازہ بند ہوا اور اس نے ہاتھ ہلا کر فجر کو الوداع کہا۔ پھر اس کی گاڑی آگے بڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر دور ہوتی چلی گئی۔ فجر کے چہرے کی وہ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے جاتے ہی غائب ہو گئی۔ اس کی جگہ ایک سنجیدہ تاثر نے لے لی۔ وہ بھول گیا تو؟ اس نے شیشے کے جار میں قید مکڑی کو دیکھتے ہوئے سوال کیا، جیسے وہ اس کی رازدار ہو۔ پر میں اسے یاد رکھوں گی، ایک مینٹور کے طور پر۔ آج اسے اپنی زندگی کا ایک نیا موڑ مل گیا تھا۔ اسے باتیں کرنے کے لیے ایک غیر متوقع دوست مل گیا تھا۔ اور پھر سڑک پر ایک کھٹارا سا رکشہ آ کر رکا۔ اس کے ابا اس میں سے اترے۔ انہوں نے فجر کو دیکھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنے بھاری اسکول بیگ میں فرسٹ ایڈ باکس ڈالا اور اسے کندھے پر لٹکا لیا۔ آج اسے ایک نیا راستہ مل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسے کیا کرنا تھا۔ وہ ابا کی طرف بڑھ گئی، ہاتھ میں جار لیے۔ بارش تھم چکی تھی اور سرمئی بادلوں کے پیچھے سے سورج کی ایک ہلکی سی کرن نمودار ہوئی۔ وقت کی کتاب نے پھڑپھڑا کر اپنے پنے بند کر دیے۔ ماضی کے اس خوبصورت اور دھندلے خیال کا عکس فجر کی آنکھوں میں محو ہوا اور اس کی جگہ حال نے لے لی۔ وہ اب بھی بیلکنی میں کھڑی تھی، رات کے گہرے ہوتے منظر کو اپنی نظروں میں سموئے، اور رئیس اورنگزیب جو کچھ فاصلے پر کھڑا شہر کی روشنیاں دیکھ رہا تھا، پر اس کی نگاہیں جمی تھیں۔ اس واقعے کو کتنے سال گزر گئے تھے۔ ایک ایسی ملاقات جو فجر کے ذہن پر نقش تھی۔ ہر ایک لفظ، ہر ایک نصیحت اس کے حافظے میں تازہ تھی، مگر رئیس، وہ اسے یاد نہیں تھی۔ ان گزرے سالوں میں وہ اور بھی زیادہ پروقار اور جاذب نظر ہو گیا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں میں فجر کے لیے کوئی شناسائی نہیں تھی۔ آج فجر کی آنکھوں میں کوئی تلخی نہیں تھی، نہ ہی وہ کسی قسم کا الزام لیے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں جتلانا یا اس سے کوئی پرانا حساب چکانا نہیں چاہتی تھیں۔ آج اس کی نظروں میں وہی معصومیت اور بے بسی تھی جو اس نے برسوں پہلے اس بس اسٹاپ پر بیٹھے ہوئے دکھائی تھی۔ وہ اسی کے کہے پر چلی تھی، اس اجنبی کی چند نصیحتوں کو اپنا رہنما بنا لیا تھا۔ اس نے ایک راہ دکھائی تھی، ایک حوصلہ دیا تھا، اور وہ اس پر چلتی رہی تھی۔ آج جب اس نے اپنی سلطنت بنا لی تھی، اور اب جب اسے اس سلطنت کو خطرہ لاحق ہوا تو وہ مدد کے لیے آیا تھا، بالکل اس وعدے کی طرح جو اس نے برسوں پہلے کیا تھا۔ مگر کیا وہ اسے یاد تھی؟ کیا وہ اس 14 سالہ لڑکی کو پہچانتا تھا جو اس کے دیے ہوئے حوصلے سے آج اس مقام پر پہنچی تھی؟ یہ ایک گہرا سوال تھا جس کا جواب فجر کے پاس نہیں تھا۔ شاید وہ اسے بھول گیا تھا، شاید وہ ان لاتعداد لوگوں میں سے ایک تھی جن سے وہ زندگی میں ملا تھا۔ اس سوچ پر فجر کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیل گئی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں ماضی کی یادیں اور حال کی حقیقت دونوں شامل تھیں۔ اگر وہ بھول گیا تو خیر تھی، وہ اسے کبھی یاد نہیں دلائے گی۔ وہ اس کا مسیحا تھا، وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کے زخم پر مرہم رکھا تھا۔ چاہے ان کی دشمنی جو بھی ہو، وہ کاروباری حریف ہوں یا رفیق، وہ دونوں ایک دوسرے سے جتنی مرضی نفرت کر لیں، لیکن سچ تو یہی تھا۔ اس کے دل میں ہمیشہ وہ یاد زندہ رہے گی، جہاں وہ مسیحا تھا، مینٹور تھا، اور وہ جذباتی، بے وقوف، ہٹ دھرم 14 سالہ ہوشیار لڑکی۔ وہ اسے کبھی نہیں بتائے گی کہ اس کی زندگی میں رئیس اورنگزیب کا مقام کتنا بڑا تھا۔